माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही बाबरकत ये महफिल है। इस महफिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़द्दस कुरान मजीद की ख़त्मुल मुबारक के मौके पर ये महफिल सजाई गई। अब बिरादान मिल्लत इस्लाम, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान मुक़द्दस की जब महफिलें सजाई जाती हैं तो उन रहमतों पर रब ज़ुल जलाल की रहमत बरसती है। तो हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि इस महफिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्लियात की, नूर की, बरकत की महफिल में बारिश हो रही है। बिरादान मिल्लत इस्लाम, मदरसे के बानी व मोहतमीम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना शकील साहब किबला, इनकी मेहनतों की बदौलत आज ये मदरसा यहाँ तक पहुँचा है और बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं। ये हिफ्ज़ इनका मुकम्मल हुआ, यहाँ से जाएंगे दूसरे शहरों में जाएंगे तो नाम होगा, मदरसे का होगा, उस्ताद गिरामी का होगा कि उस्ताद मोहतरम ने इतनी मेहनत की है और बच्चों को मुसलसल कुरान मजीद मुकम्मल होता चला जा रहा है। कई बच्चों का और इससे पहले हो चुका है, 2 बच्चों का आज है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक होता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ा नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पढ़े। पढ़िए वाबज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने कहा था कि जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो में हानि का घर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो में हानि का घर बोलता रहा। और आए गए नबी जो सरे अर्श पे बार बार, आए गए नबी जो सरे अर्श पे बार बार, सिदरा भी जिब्राइल का पर बोलता रहा, सिदरा भी जिब्राइल का पर बोलता रहा। कुछ लोगों का मानना यह है कि नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम कुछ नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को कुछ नहीं मानते वो 50 वक्त की पढ़े। हम तो मुख्तारे कायनात मानते हैं, कसम खुदा की हम 5 वक्त की पढ़ेंगे, रब्बे ज़ुल जलाल हमें 50 वक्त का सवाब अता फरमाएगा। और एक शायर कहता है कि आए गए नबी जो सर अर्श पे बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। और थर्रा गए देखकर यजीद के सब लश्करों सिपा, थर्रा गए देखकर यजीद के सब लश्करों सिपा, नेज़े पर जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पर जब हुसैन का सर बोलता रहा। बिरादान मिल्लत इस्लाम, मैंने जिस आयत करीमा का पढ़ने का शर्फ हासिल किया, रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और वसीला तलाश करो। ये कौन कह रहा है? ये रब्बे ज़ुल जलाल कह रहा है। हम अहले सुन्नत व जमात के लोग मानने वाले हैं, वसीला के मानने वाले हैं। हमारा वसीले का इरादा है, जब हम हाथ दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं तो नबी कौनैन का वसीला तलाश करते हैं, सहाबा का वसीला तलाश करते हैं, औलिया इकराम का वसीला तलाश करते हैं, शुहदा का वसीला तलाश करते हैं। और कसम खुदा की, जब हमारी ज़बानों पर वसीला रहता है तो हमारी सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। बिरादान मिल्लत इस्लाम, ये महफिल कुरान मजीद की है। मैं आपको बताऊं कि कुरान मजीद की बरकत क्या है, कुरान मजीद के फैज क्या है। हाफिज कुरान जब तक दुनिया में रहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के साए में रहता है और उसके वालिदैन को क्या इनाम मिलेगा। हदीस में आया है कि मैदान महशर के आलम में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर कोई परेशान होगा, एक दूसरे का मुंह तक रहे होंगे, कोई अपनी शफाअत के लिए परेशान हो गया, कोई किसी के लिए परेशान होगा। मगर कसम खुदा की, दो ऐसे नूरानी चेहरे वाले लोग आएंगे जिनका सूरज से ज्यादा चेहरा चमक रहा होगा, चांद से ज्यादा उनका चेहरा चमक रहा होगा। जब लोग देखेंगे, लोग मैदान महशर पूछेंगे, ऐ मैदान महशर, ये आने वाले कौन है, ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, इनका चेहरा तो ऐसा चमक रहा है कि सूरज की रोशनी फीकी जा रही है,
ان کا چہرہ تو ایسا چمک رہا ہے کہ چاند بھی ان کے سامنے پھیکا نظر آ رہا ہے، تو اہل محشر کہے گا اے اہل محشر تمہیں نہیں پتا انہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، انہوں نے اپنے پیٹ کو کاٹ کر انہیں قرآن کی تعلیم سے نوازا تھا، اور جب قرآن کی تعلیم سے انہیں دنیا میں نوازا گیا تو رب ذوالجلال نے ان کے والدین کے سروں پر یہ تاج عطا فرما دیا۔ برادران ملت اسلام، یہ شان ہے حافظ قرآن کی، مگر ایک اور شرط ہے، ایسا نہیں کہ بچہ ہمارا حافظ ہو جائے مگر باپ جس طریقے سے زندگی گزار رہا ویسے ہی گزارے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ قسم خدا کی بچہ اگر حافظ قرآن ہو گیا، اگر باپ جوا کھیل رہا تو یہ قسم کھا لے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، آج سے میں جوا نہیں کھیلوں گا۔ اگر شراب پینے والا ہے وہ قسم کھا لے کہ میرا بچہ حافظ بن گیا ہے، میں شراب نہیں پیوں گا۔ اگر کوئی بے نمازی ہے وہ قسم کھا لے کہ میرے بچے نے قرآن مکمل کیا ہے، اس کے بدولت میں نمازوں کو نہیں قضا کروں گا۔ اس طریقے سے جب بندہ زندگی گزارتا ہے تو رب سائے میں اپنی زندگی مکمل فرما دیتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ بچے نے حفظ کر لیا ہمارا فرض مکمل ہو گیا، بچہ بھی حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، اس قرآن کو اپنے سینے میں ایسا محفوظ رکھے، ایسا رکھے کہ جیسے لوگ دوسروں کی یادوں کو محفوظ بنا کر اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک حدیث سنا دوں، اس کی بعد اپنی بات سے برادران ملت اسلام میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر لوں گا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن سے ہم جان اور اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آج فلسطین کا عالم کیا ہے، وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کی ایک یہودی جو قوم ہے وہ آج سے نہیں بلکہ شروع سے لے کر جب سے اسلام آیا ہے تب سے مسلمانوں کی دشمن ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، ہر جگہ مسلمانوں کے لیے ہر طرف مسلمانوں کے لیے ایسے چیزیں تیار کرتی ہے جس سے مسلمان پھنس جائے۔ میں آپ کو بتاؤں وہی دور مکہ کا تھا، میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے سامنے صحابہ کے بچے آ جاتے ہیں۔ جب صحابہ کے بچے آئے، صحابہ کے بچوں نے پکارا اے لوگوں دیکھو میرا کملی والا آقا آ گیا ہے۔ جب اتنا سننا تھا، جب سارے صحابہ کے بچے قطاروں میں ہیں، دور سے ایک یہودی کا بچہ دیکھ رہا تھا، یہودی کے بچے کی نظر پڑی، میرے مصطفیٰ جان رحمت پر نظر پڑی، ادھر صحابہ کے بچے قطاروں میں ہیں، میرے مصطفیٰ نے محبت کی، میرے نبی نے ان سے پیار کیا۔ پیار کرنے کے بعد میرے نبی جب وہاں سے رخصت ہو چکے ہیں، برادران ملت اسلام، اس یہودی کے بچے نے کہا تھا کہ نبی تمہارے ہیں، کہ نبی ہمارے بھی ہیں، کہ مجھ سے بھی اتنی محبت کریں گے، کیا میں ان کے پاس جاؤں گا، کیا مجھے وہ وہاں سے بھگا دیں گے یا مجھے وہاں سے دور کر دیں گے؟ پیارے جب اتنا سننا تھا، صحابی کے بچوں نے کہا تھا اے تجھے نہیں پتا وہ تو رحمت للعالمین ہے، تجھے نہیں پتا ہے وہ تو بے سہاروں کے سہارا ہے، تجھے نہیں پتا ہے وہ غمزدوں کا غم دور کرنے والے ہیں، تجھے نہیں پتا وہ لوگوں کو دلوں سے لگانے والے ہیں۔ پیارے جب اتنا سننا تھا، یہودی کے بچے نے جب اتنا سنا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سامنے ظہر کا وقت ہے، میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی کے بچے وہاں پر کھڑے ہیں، پیچھے یہودی کا بچہ کھڑا ہے۔ جب بچوں کی باری آئی، میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باری باری سے بچوں سے محبت کرنا شروع کر دیا، کسی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی کے رخساروں پر ہاتھ لگایا۔ جب یہودی کے بچے کی باری آئی، میرا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کونین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، بچہ دوڑ کر آتا ہے، نبی کے سینے سے لگ جاتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں وہ نبی جو بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے، اسلام کا ماننے والا نہیں ہے، مسلمان کا ماننے والا نہیں ہے، ایک یہودی ہے، ایک غیر مسلم ہے، اس کا اسلام سے ہمیشہ کے لیے اس کی دشمنی ہے، اس کا بچہ ہے، میں نبی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں، بچہ آتا ہے، میں نبی کے سینے سے لگ جاتا ہے۔ جب نبی کے سینے سے وہ بچہ لگتا ہے، جب نبی کا سینہ علم نشرح لک صدرک والا سینہ، جب نبی کا سینہ اس بچے کے دل سے لگتا ہے، اس بچے کے دل میں نبی کی محبت پہنچ جاتی ہے۔ اب نبی کی یاد میں وہ ایسا دیوانہ ہو گیا تھا کہ جب عرب کا وہ ماحول ہے وہاں پر شدید گرمی ہوا کرتی ہے، جب صحابہ کے بچے مکانوں میں چھپ جاتے ہیں مگر
یہودی کا بچہ ہے کہ دھوم میں کھڑا ہے، کس کا انتظار کر رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کا انتظار کر رہا ہے کہ نبی آئیں گے، مجھے سینے سے لگائیں گے۔ یہ پیار میرے نبی نے بچوں کو دیا ہے۔ پیارے جب وہ بچہ دھوم میں کھڑا رہا، جب دھوم میں کھڑا ہونے کے بعد جب وہ بچہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور چلا جانے کے بعد کئی روز کے بعد جب بچہ نظر نہ آیا، میرے مصطفیٰ نے صحابی کے بچوں سے پوچھا، اے صحابی ذرا یہ بتاؤ وہ بچہ کیوں نہیں آیا ہے، اس کا کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو صحابی کے بچوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں نے سنا ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، مگر آپ کا نام لے رہا ہے، مگر نبی نبی کر رہا ہے۔ پیارے جب اتنا سننا تھا، میرے مصطفیٰ نے کہا، اے صحابی چلو اس کے لیے اسے دیکھنے کے لیے چلتے ہیں، وہ نبی کوئی اور ہوں گے جنہیں علم غیب نہیں ہے، میرا مصطفیٰ تو ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھرا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، وہ میرا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ غیر علم کا غیب رکھنے والے میرے مصطفیٰ سمجھ گئے ہیں کہ اس کا آخری وقت ہے۔ میں نبی نے صحابہ سے کہا، اے صحابی چلو میرے ساتھ چلو۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہاں چلنا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کہا، ایک دیدار کے لیے چلنا ہے، میرا عاشق میرے انتظار میں وہاں پر لیٹا ہوا ہے۔ اب صحابی حیران ہے، انتظار یہ کر رہے ہیں کہ کون سا ایسا عاشق ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے مگر محبت اس طریقے سے ہے کہ نبی کے عشق میں وہ بیمار ہو گیا ہے۔ پیارے جب وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ادھر مسجد سے نکلے ہیں، ادھر بچے نے آنکھیں کھول لی ہیں، باپ نے کہا، بیٹا ذرا تو مجھے یہ بتا کہ مدینے کے جتنے طبیب تھے میں نے سارے طبیب تیرے پاس شامل کر دیے، سارے طبیبوں نے تیرا علاج کر دیا، تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ یہاں کے جتنے حکیم تھے سارے حکیموں نے تیرا علاج کر دیا ہے، تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اے بچے تو مجھے یہ بتا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے، تیری آخری تمنا کیا ہے؟ وہ کوئی اور ہوگا مگر عاشق رسول ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے، اے ابا جان میری کوئی آخری تمنا نہیں ہے مگر ایک تمنا ہے کہ میرے محبوب کا دیدار کرا دیا جائے، میرے مصطفیٰ کا دیدار کرا دیا جائے۔ اتنا سننا تھا، وہ باپ غصے میں لال ہو جاتا ہے اور لال ہونے کے بعد کہتا ہے، اے تو نے کس سے عشق کیا ہے؟ تجھے نہیں پتا وہ تو میرے دشمن ہے، وہ تو ہمارے دین کے دشمن ہے، ان سے ہماری نہیں بنتی ہے، میں کس طریقے سے ان کے پاس جاؤں گا؟ تجھے اگر مرنا ہے تو مر جا، میں وہاں پر نہیں جاؤں گا۔ بچہ پھر اپنی آنکھیں میچ لیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھیں کھولتا ہے، مگر باپ تو باپ ہوتا ہے۔ باپ پھر آتا ہے اور کہتا، بیٹا پھر بتا دے تیری آخری تمنا کیا ہے؟ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب سے ملنا ہے، مجھے اپنے آقا کا دیدار کرنا ہے، میرے مصطفیٰ کو یہاں سے بلا دیجئے۔ اب باپ حیران ہے کہ وہ تو دشمن ہے میرے، وہ کیسے میرے گھر تشریف لائیں گے؟ میں تو یہودی ہے، وہ تو مسلمان ہے، میرے یہاں کیسے تشریف لائیں گے؟ مگر نبی کونین ہے، دلوں کے حال جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ ادھر مسجد نبوی سے نکل چکے ہیں۔ بچے نے اپنی ماں سے کہا، اے ماں کیا نبی آ رہے ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹا وہ کیسے آ سکتے ہیں، وہ تو ہم میں سے نہیں ہے، ان کا دین دوسرا ہے، ان کا مذہب دوسرا ہے، وہ ہمارے گھر کیوں آئیں گے؟ بیٹے نے کہا، اے امی تجھے نہیں پتا، یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ نبی کونین آ رہے ہیں، یہ ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت آ رہے ہیں، یہ فضائیں بتا رہی ہیں کہ نبی کونین آ رہے ہیں، یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت آ رہے ہیں، یہ ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے کہ نبی کونین آ رہے ہیں۔ ماں نے یہ سوچا کہ بچہ ہو سکتا ہے یہ شدید طبیعت میں، اس کی شدید طبیعت خراب ہے، اس عالم میں یہ بک جھک رہا ہے مگر اسے کیا بتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے کنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کنچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی ہے لنگر لٹا دیے ہیں۔ برادران ملت اسلام، ماں کو کیا پتا تھا کہ خوشبو بتا دیتی ہے کہ مصطفیٰ کونین آ رہے ہیں۔ جب ماں نے کہا بیٹا یہ نبی نہیں آ رہے ہیں، لڑکے نے کہا تھا امی تجھے نہیں پتا ہے کہ میرے محبوب آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا جب بیٹے نے یہ کہا اور ماں سے کہا کہ دروازے پہ پہنچ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ ماں کھڑی ہوئی، دروازے پہ دستخط ہوئی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہانی محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، لڑکا خوش ہو گیا ہے۔ جب ماں نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد جب لڑکے
لڑکے نے نبی کونین کا چہرہ دیکھا اور اس کے دل میں خیال آ رہا تھا اور نبی سے اس نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ اس نے سوال کیا یا رسول اللہ جو میں نے محبت تم سے دنیا میں کی ہے کیا یہ آخرت میں کام آئے گی؟ کیا یہ میری آخرت میں یہ میرے نجات کا ذریعہ بنے گی؟ اتنا سننا تھا. میرے مصطفیٰ نے کہا اے میرے عاشق میرا کلمہ پڑھ لے تو یہاں پر بھی کامیاب ہو جائے گا وہاں پر بھی کامیاب ہو جائے گا. جب اتنا سننا لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے. جب ماں باپ نے یہ دیکھا کہ لڑکا میری طرف دیکھ رہا ہے مگر عاشق تو ان کا ہے, جب باپ نے کہا کہ تیری پوری زندگی تیری جو ختم ہونے والی ہے وہ عشق میں ختم ہو گئی ہے اور تو میری طرف کیوں دیکھ رہا ہے, ان کا کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا. جب اتنا سننا تھا اس کی زبان سے نکل پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اس نے کلمہ پڑھا اس کی روح اس کے جسم سے پرواز ہو گئی, اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا میرے مصطفیٰ چلنے لگے. جب میرے نبی چلے تو اس کا باپ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا اور کہنے لگا اب کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو, یہ تو مسلمان ہو گیا ہے, اب اسے یہاں سے لے کر جائیے, یہ تو مسلمان ہو گیا ہے, اسے اپنی قبرستان میں دفنائیے. اتنا سننا تھا میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا صدیق میرے عاشق کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو. صدیق اکبر نے اپنے ہاتھوں میں نبی کے عاشق کو اٹھایا ہے. صدیق اکبر لے کر چلے ہیں. جب غسل کی باری آئی صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اسے غسل میں دلا دوں. میرے مصطفیٰ نے کہا اے صدیق تجھے نہیں پتا یہ عاشق میرا ہے, میرے عشق میں گیا ہے, اسے غسل بھی میں ہی دلاؤں گا, اس کا جنازہ بھی میں ہی پڑھاؤں گا, اسے قبر میں ہی اتاروں گا. میرے نبی نے غسل دیا. غسل دینے کے بعد جب اس کا جنازہ تیار ہو گیا, جب جنازہ تیار ہو گیا وہ پنجوں کے بل میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے ہیں. جب پنجوں کے بل چل رہے ہیں صحابہ حیران ہیں اور پریشان ہیں کہ اتنی تو بھیڑ نہیں ہے مگر مصطفیٰ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ ایسی کون سی بات ہے کہ نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں؟ جب قبرستان میں میرے مصطفیٰ نے جب جنازہ اتارا اس کی مٹی کو جب قبرستان میں اتارا, کیا خوش نصیب وہ لڑکا ہوگا کہ آج ہماری تمنا ہے کہ ہمارے آقا قبر میں دیدار کے لیے آئیں گے. وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ میرے مصطفیٰ جیتے جی اس کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں. میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا اور قبر میں اتارنے کے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی مبارک سے پسینے کی بوندیں گری اور اس کے اوپر گرنے کے بعد جب میرے نبی قبر سے باہر آئے جب اس کی مٹی ہو گئی, مٹی ہونے کے بعد اس کی قبر بن گئی. حضرت عمر فاروق آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی, میری حیثیت تو نہیں ہے میری اوقات تو نہیں ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں مگر یا رسول اللہ یہ دل نہیں مانتا ہے, دل کی تمنا یہ ہے میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ ایسا کون سا معاملہ ہے؟ قبر میں آپ کی پیشانی سے پسینہ کیوں نکل رہا تھا؟ ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ پیارے جب اتنا سننا تھا میرے مصطفیٰ نے کہا اے عمر تجھے نہیں پتا ہے کہ جب میرے عاشق کا جنازہ نکلا تھا تو رب ذوالجلال نے سارے فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں سے کہا اے فرشتوں سدرۃ المنتہا کو چھوڑ دو, آسمان کو چھوڑ دو. فرشتوں نے عرض کیا اے رب ذوالجلال میں آسمان کو چھوڑ دوں گا میں کہاں جاؤں گا؟ فرشتوں نے جب اتنا کہا تو رب ذوالجلال نے کہا کہ میرے محبوب کے عاشق کا جنازہ ہے, سارے فرشتوں اس کے جنازے میں شامل ہو جاؤ. برادران ملت اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے عاشق کے جنازے میں سارے فرشتے آئے ہوئے تھے, مجھے اتنی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میں اپنا پیر رکھ لوں, اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں. عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیشانی سے پسینہ کیوں ٹپکا؟ ایسا کون سا معاملہ تھا؟ حضرت عمر نے جب اتنا کہا میرے مصطفیٰ نے کہا اے عمر تجھے نہیں پتا کہ رب ذوالجلال نے جب میرے محبوب کا جنازہ قبر میں اترا تو رب ذوالجلال نے غلامان حوروں سے کہا غلامان سے کہا کہ سارے لوگ قبر میں پہنچ جاؤ, میرے عاشق کو دولہا بناؤ. وہاں پر وہ دولہا بنایا جا رہا تھا, جتنی حوریں آ رہی تھی وہ میرے قدم پر اتر رہی تھی, ان کا بوجھ اتنا تھا, اس کی بدولت میری پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا. اور پیشانی سے پسینہ اس لیے ٹپکایا گیا کہ اسی پیشانی کے پسینے کے صدقے میں اللہ اس کی نجات عطا فرما دے گا. پیارے یہ عشق ہے نبی کا, جب نبی سے ایسی محبت کریں گے تو قسم خدا کی قبر میں بھی آسانی ہوگی, میزان میں بھی آسانی ہوگی, صراط میں بھی آسانی ہوگی, اور قسم خدا کی اسی عشق کے صدقے میں اللہ میں جنت عطا فرما دے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر چیز سے زیادہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کرو.
اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ جب نبی کی بات آ جائے تو یہ نہ دیکھو کہ میری دولت یہاں پر جائے گی یا میری جان جائے گی، ہنستے ہنستے قربان ہو جاؤ، یہاں قربان ہو جائیں گے اس کا صلہ اللہ رب العزت وہاں پر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا پروردگار عالم میرے بولنے میں نفین قصدن صاحباً کسی طریقے کی غلطی مولا اپنی حبیب علیہ الصلوۃ تسلیم کے صدقے طفیل میں غلطیوں کو معاف فرما کر سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے، بعد میں آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔